अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ समीना पाशा प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त हुक्मरान जमात भी है का यौम तासीस था। ये 24वां यौम तासीस था, यानी मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 23 साल की हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका जब संगे बुनियाद रखा गया तो किसी ने भी ये ना सोचा था कि ये पार्टी कभी इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंच पाएगी, कभी वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म बन पाएंगे। हर किसी ने यही सोचा कि उस वक्त तक चूँकि 2 पार्टी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार हम देख रहे थे कि इक़्तिदार में आ रही थी, जा रही थी, लेकिन सूरत हाल यही रही कि मुख्तलिफ पार्टियों के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह बनाने में उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रही थी शुरू में। लेकिन उसके बाद फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग जमात बन गई, बल्कि उसके साथ साथ आज ये सूरत हाल है कि ये बरसरे इक़्तिदार भी आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका बुनियादी विज़न ये था कि इसमें ये कहा जा रहा था कि ये कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करेगी, इसमें तमाम लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा, इसके साथ साथ जो गरीब तबका है उसकी आवाज़ बनेगी, और ख़ास तौर पर इसमें ये बात थी कि जो करप्शन है उसका ख़ात्मा होगा और जो बड़ी पार्टीज़ की एक हेजमनी है उसको तोड़ा जाएगा। इनमें से कौन सा नज़रिया कितना कामयाब रहा ये जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी है, और वो तमाम लोग जो कभी PTI के चेहरे थे क्या अब भी उसका हिस्सा हैं या नहीं। तब्दीली लाने वाली ये जमात क्या आहिस्ता आहिस्ता खुद ही तो तब्दील नहीं हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान आज कितने मजबूत या कितने कमज़ोर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज हम एक जायज़ा लेंगे, ओवरऑल इसकी कामयाबियाँ और नाकामियाँ क्या रहीं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की भी, जिसकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद अब नया तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। उसमें जो अपोजिशन और हुकूमत है उसकी मफाहमत हो पाएगी या नहीं, ये भी जायज़ा लेंगे। और आखिर में ये भी बात करेंगे कि रमज़ान मुबारक भी अब जारी व सारी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमेशा की तरह वही मुनाफाखोर, वही ज़ख़ीरा अंदोज़ फिर से आवाम के लिए दर्द सर बने हुए हैं। कोरोना के मुश्किल हालात में भी आम जो अशिया की ज़रूरतें हैं वो जो आम लोग हैं उनकी पहुँच से दूर हैं। इसके लिए हुकूमत क्या कर सकती है, इस पर बात करेंगे। तो आप सबको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आगाज़ करते हुए इमरान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 23 साल की हो गई है, और मैं ये सोच रही थी कि क्या कभी जब इस पार्टी ने जन्म लिया था कोई सोच सकता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई इक़्तिदार में पहुंच जाएगी। ये तो एक इसकी कामयाबी है, और कौन सी कामयाबियाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे बड़ी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी ये है कि उनकी हुकूमत है आज पाकिस्तान में, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सा एहसास हो रहा है जब मैं देखता हूँ ना PTI के इस 23-24 बरसों को, तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता है। अगर आप थोड़ा सा इस पर देखना गौर करें तो आपको लगेगा कि एक तो वो 22 साल हैं या 21 साल हैं जो हुकूमत बनने से पहले गए थे। चले अगर आप PTI की हुकूमत जो KP में बनी थी उसके भी 5 साल निकाल दे, हालांकि वो मैं इसलिए शुमार नहीं कर रहा कि अगर आप देखें तो उसमें इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, वो सिर्फ एक सूबे की हुकूमत थी। अगर आप उन 17 सालों की बात करें या इन 22 सालों की बात करें तो मुझे ना बड़ा अजीब सा एहसास होता है। वो एहसास क्या होता है कि जो जद्दोजहद के दौर में इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था वो इन 2 सालों में उन्होंने बिल्कुल उलट के रख दिया। इस पर मेरी गुजारिश हुआ, मैं अभी तब्दीली की तरफ आ नहीं रहा, अभी तो मैं इमरान खान साहब की कामयाबी की तरफ आ रहा हूँ। कामयाबी ये है कि अपोजिशन, हमारी नालायक अपोजिशन, मैं फिर कहूँगा हमारी नालायक अपोजिशन जो उन्हें यू टर्न का ताना देती है, असल में इमरान खान की कामयाबी ये है कि वो इसे कहते हैं ये चेंज इन पॉलिसी है। अच्छा, हाँ, सिवाय इसके मुझे और कोई बड़ी कामयाबी नज़र नहीं आती। वज़ीर आज़म वो बन चुके हैं, ये कामयाबी नहीं। 2 पार्टी सिस्टम उन्होंने तोड़ दिया। कभी सोच नहीं कोई सकता था कि पीपल्स पार्टी या PMLN के अलावा कोई जमात इक़्तिदार में आ सकती है, एक नई जमात आ गई। नहीं तो वो इसी जानता था। बात ये है कि वो इसी वादे के तहत की वजह से तो मुमकिन हुआ जो उन्होंने आवाम को ख्वाब दिखाए थे। उन्होंने कहा था गरीब आदमी को, उन्होंने कहा था मैं गरीब की जिंदगी बदल दूंगा। मैसेज पहुंचाने में तो कामयाब हुए तो गरीब की जिंदगी भी बदल दी ना। जो लोग पहले गुर्बत की लकीर के ऊपर थे वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। उसमें अकेले इमरान खान का किरदार तो हुकूमत का ही और आपका या मेरा? नहीं, मेरा तो नहीं है, हुकूमत को तो अभी थोड़ा अरसा हुआ ना। 2 साल बड़ा अरसा होता है। चले मैं इस पे क्या डिफेंड करूँ, हिलाली साहब का व्यू लेते हैं, देखते हैं वो भी यही समझते हैं। हिलाली साहब,
کیا پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کامیابی نہیں ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا اتنی لمبی جدوجہد میں؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ میں تو تھوڑا سا آج چونک گیا ہوں عمران یعقوب خان کے اسیسمنٹ سے. یہ سب چیز اس کے کندھے پہ ڈال رہا ہے، جب میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے اور اس کا اتنا قصور نہیں ہے. ہم جب بات کرتے ہیں یہ 23 سال سے کے بارے میں، ہم دیکھیے تھوڑے سے ڈیفیکٹس ان کے پوائنٹ آؤٹ کریں. اس لیے نہیں کہ صرف ڈیفیکٹس ہیں، اس لیے کہ ڈیفیکٹس سے اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو شاید وہ ٹھیک ہوں گے اور اس سے بہتری ہوگی. اب مثال کے طور پہ بڑا اچھا بات تھا کہ یہ دو پارٹیوں کا پی 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 اور این کا یہ جو توڑ کے ایک تھرڈ پارٹی ایمرج کیا. جیسے آپ نے کہا تھا آپ کے انٹرو میں، بہت اچھی بات ہوئی تھی یہ. مگر افسوس میں پی ٹی آئی کا ایجنڈا کیا تھا؟ ایک ہی ایشو تھا، کرپشن. جدھر جاؤ کرپشن، جدھر جاؤ کرپشن. ان کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ایک شیڈو کیبنٹ بناؤ، یہ دیکھو اکانومی کے ساتھ کیا کرو گے جب انشاءاللہ تم الیکٹ ہوگے، ایجوکیشن کے ساتھ کیا کرو گے، ایگریکلچر کے ساتھ کیا کرو گے، ہیلتھ، فارن افیئرز اس کے ساتھ کیا کرو گے. کیا صرف اور صرف آپ گالی دیتے رہیں گے اپوزیشن کو؟ مگر پاکستان کے عوام جو ہیں ان کا ایجنڈا کو وہ سپورٹ کیا، ان کو الیکٹ کیا. they were elected into power. اب ہوا یہ افسوس سے کہ ایک دفعہ جب پاور میں آ گئے ان کو پھر یہ پالیسیز بنانا تھا. اب جب یہ پالیسیز بنانے لگے تو بہت سارے غلطیاں بھی ہیں، بہت سارے یو ٹرنز ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ان کے پالیسیز میں اتنے یو ٹرنز ہیں جو کاراکورم ہائی وے میں اتنے یو ٹرنز نہیں ہیں جتنے ان کے پالیسیز میں ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے غلطیاں ہوئی اور یو ٹرنز ہوا. مگر دیکھیے میں سمجھتا ہوں جو بہت بڑی غلطی جو ہوئی ہے وہ غلطی تھی جو ترین صاحب نے خود آ کے ٹیلی ویژن پہ مانا اور انہوں نے کہا، وہ آدمی جو ان کو فائنینشلی بچایا وہ آ کے کہا کہ دیکھیے ہم صرف جیتیں گے اگر اس عوام کے سامنے ہم الیکٹیبلز کو رکھیں. الیکٹیبلز کو ایک دفعہ آپ رکھ کے ان کو ووٹ انٹو پاور کریں تو پھر forget about تبدیلی. وہ دیکھیے وہ روٹن مال ہے، یہ روٹن مال، اس روٹن مال سے آپ کیا بالکل ٹھیک ہے. ابھی اس میں بہت کچھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہلالی صاحب میں آتی ہوں، لیکن مجھے ہلالی صاحب سے صرف ایک بات. ہلالی صاحب میں نے بڑی غلطی کی، میں زیادتی کی، میں مانتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے عمران خان صاحب کو ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن مجھے ذمہ دار تو آپ کو ٹھہرانا چاہیے. ان الیکٹیبلز کو تو آپ نے پی ٹی آئی میں شامل کیا تھا نا، ان الیکٹیبلز کو تو آپ لے کے آئے تھے. پھر میں کیوں عمران خان صاحب کا کہتا ہوں؟ کیسے وہ کیا بول رہے ہیں الیکٹیبلز کو میں لے کے آیا تھا؟ وہ افسوس ہے عوام کی بات کر رہے ہیں. یہی بات ہے نا سر. بات یہ ہے کہ الیکٹیبلز کو بھی تو عمران خان صاحب ہی لائے. ان کی کابینہ میں اس وقت 19 وزراء ہیں، 19 وزراء جو پی ٹی آئی میں بھائی کیا کریں نا، نہیں تھے الیکٹیبلز تو وہ نہیں آ رہے تھے نا اقتدار میں. نہیں سمینہ آئی ایم ویری سوری، یہ آپ کی غلط بات ہے. آپ کہتے ہیں کیا کریں، کیا وجیہ الدین اچھا آدمی نہیں تھا؟ کیا حامد خان اچھا آدمی نہیں تھا؟ ووٹ تو ملے نا سر، جیتیں گے تو آئیں گے اقتدار میں. اور ایل ایل بی اچھا نہیں تھا؟ نہیں، اچھے تو بہت سارے ہیں. جب اچھے لوگوں کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ رکھتے نہیں ہیں، وہ پارٹی آپ کے چھوڑ کے آپ ترینز اور علیمز پہ جاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے، یہ آپ کا قصور ہے. I'm sorry. یعنی آپ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ ویژن قربان کر دیا گیا. ہاں جی. دوسری ابھی ہلالی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ انہوں نے شیڈو کابینہ نہیں بنائی، انہوں نے سوچا نہیں. ہلالی صاحب ان کے پاس تو 200 ایکسپرٹس کی ٹیم تھی جنہوں نے آ کے ملک کو بدل دینا تھا. مجھے بتا دیں ان 200 میں سے 20 ایکسپرٹ ہی آ جاتے تو شاید ملک کی حالت آج یہ نہ ہوتی. وہ تو ایکسپرٹ کہاں چلے گئے؟ اچھا، آپ لوگوں کا جو مجھے ایک اگریمنٹ نظر آ رہا ہے اس بات پہ کہ اقتدار میں آنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آئیڈیالوجی سے دور ہو گئے ہیں خان صاحب بھی، ان کی جماعت بھی، اور کیا آپ کو یہی وجہ نظر آ رہی ہے عمران صاحب کے جو ان کے بانی رکن تھے، جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے، وہ آج ہمیں ان کے آس پاس اس طرح سے دکھ نہیں رہے؟ بالکل ایسا ہی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یوم تاسیس کی مبارکباد جو دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی نا کہ یوم تاسیس کی جو مبارکباد دے رہے تھے میڈیا میں آ کے قوم کو، وہ بھی ان کے اپنے نہیں تھے. بات یہ ہے صرف کہ جب آپ اس طرح سے دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے تو یہ غلطی تو نہیں کی نا سمینہ. بالکل ایسی بات سنیے، ہلالی صاحب بالکل ایسی علی بھٹو نے
ہلالی صاحب یہ غلطی نہیں کی, اس نے جا کے کہا ایسے لوگوں کو میں لاؤں گا جو پی 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 کے بندے ہیں, آنےسٹ ڈیووٹڈ پی پی پی, یہ نہیں الیکٹیبلز ہیں, وہ بھی کر سکتا تھا مگر نہیں کیا. اگر یہ اسی لیے تو ان کے دور میں کہتے تھے کہ وہ کھمبا بھی کھڑا کر دیں گے تو ووٹ لے لے گا. عمران خان کو بھی اللہ نے اتنی عزت دی تھی, عوام نے اتنی محبت دی تھی, اتنا پیار دیا تھا, یہ تھوڑا سا اگر اور صبر کر لیتے تو ان کا بھی یہی تھا. آپ دیکھیں نا جس طرح سے عوام نے ان پہ اعتماد کیا, جس طرح سے ان کو ووٹ دیا, جس طرح سے ان کو سپورٹ ملی, تو وہ ساری سپورٹس جو انہیں ملتی رہی ہیں, وہ بھی اگر تھوڑا سا یہ انتظار کر لیتے تو شاید انہیں الیکٹیبلز کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے پھر اپنے سارا کچھ الیکٹیبلز لے لیے. آگے چلتے ہیں, الیکٹیبلز بھی لے لیے. کرپشن پہ بھی کیا ریکارڈ ہے ان کا؟ جی میں آ رہی ہوں. کرپشن پہ بھی کیا ریکارڈز ہیں آپ دیکھیں تو صحیح. ایک ہی آدمی کو کنوکٹ کیا ہے بھائی 2 سال کے اندر, وہ ہے نواز شریف, اور اس سے علاوہ کون کنوکٹ ہوا ہے بھائی؟ سر اس کو کنوکٹ کر دیا لیکن ایک پیسہ وصول نہیں کر سکے. بات تو یہ ہے کہ آپ دوسرے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اربوں خربوں لوٹ لیے, اگر انہوں نے کرپشن کی ہے آپ ان کو, اگر یہ اس کا اتنا قصور نہیں ہے, یہ ہمارے قانون کا بھی ہے اور لوگوں کا بھی ہے, اتنا اس کا قصور نہیں ہے, مگر یہ کرپشن کا ایشو is proved very disappointing. بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, کچھ پیسے تو نکلے ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی ہلالی صاحب قانون میں جو ہیں چیزیں ان کو کس نے دور کرنا ہے؟ آپ اسمبلی میں ترمیم کر کے آپ آرڈیننس کے ذریعے ساری جب کر سکتے ہیں تو قوانین میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو کس نے روکا؟ آج میرے دونوں پینلسٹ اتنے جذباتی ہو گئے ہیں کہ مجھے سوال کرنے کا موقع نہیں مل رہا, لیکن میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کچھ کمپرومائزز کر لیے, الیکٹیبلز بھی لے لیے, اپنے بہت سارے ساتھی جو تھے قریبی وہ آپ کو چھوڑ کے بھی چلے گئے, چلیے وہ بھی مان لیا, سب کچھ کر کے آپ کا ایک مقصد کیا صرف اقتدار تک آنا تھا, یا جو بنیادی تبدیلی آپ لانا چاہ رہے تھے اس کی طرف اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کچھ قدم بڑھنے شروع ہو گئے؟ کرپشن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی آٹا چینی اسکینڈل کی رپورٹ سامنے آئی ہے, پاور کمپنیز پہ پہلی دفعہ رپورٹ سامنے آئی ہے, تو اس کا مطلب تو ہے کہ وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں اپنے ویژن سے جڑے ہوئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کو قربان کر دیا. بات یہ ہے کہ جذباتی ہم اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارا ایک خواب تھا جو عمران خان صاحب نے ہمیں دکھایا تھا, جب وہ خواب ٹوٹا ہے, جب اس پہ ہمیں عمل ہوتا نظر نہیں آیا, جب وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہمیں نہیں نظر آیا, تو ہم پھر دکھی ہوئے ہیں, ہمارے دل دکھی ہیں. سن لیں, اسی لیے ہم جذباتی ہیں. اب دوسری بات سن لیں, آپ کس بات پہ آ جاتے ہیں جو آپ نے یہ کہا. بات یہ ہے کہ آپ جو کہتی ہیں جی کرپشن پہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کیا ہو گیا, ترین صاحب کے بھئی رپورٹیں تو پہلے بھی آتی رہی ہیں, یہ بھی آگے بڑا اچھا کام ہے. عمران خان صاحب ہم آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں, آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ آٹا چینی اسکینڈل کی رپورٹ لے آئے, آپ آئی پی بیز کی رپورٹ لے آئے, لیکن خدا کا واسطہ ہے ان رپورٹس کے بعد اب سزا بھی ملنی چاہیے, لوٹی ہوئی دولت بھی واپس آنی چاہیے. جو مجرم ہیں ان کو سزا دیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی تعریف کریں گے. لیکن اگر وہ بھی چھوٹ گئے, کسی کو کچھ نہ ہوا, تو پھر اس رپورٹ کے آنے کا مجھے یا ہلالی صاحب کو کیا فائدہ ہے؟ ہلالی صاحب لیکن یہ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس بات میں یہ نہیں سوچا کہ جہانگیر ترین کی پارٹی کی خدمات کیا تھیں, وہ کتنے قریب ہے. اگر ان کا نام تھا انہوں نے پھر بھی پبلش کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اس طرف ایسا. جی نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, مگر عمران بھی صحیح کہہ رہا ہے. بھائی خدا کے لیے جو آدمی جو بھی جتنا بھی آپ سے دوستی ہو, جتنا بھی آپ کا کچن چلائے اور آپ کا ٹرانسپورٹیشن سروس آپ کو دیں, فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر اس کے خلاف ایویڈنس ہے, ہی مسٹ بی ٹرائیڈ, کنوکٹڈ, پنشڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے رینکس میں اب لوگوں کا جو نام آ رہے ہیں وہ کرپٹ ہیں, یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, اور آپ کرپشن کے پلانک پہ الیکٹ ہوئے ہیں, اور آپ کا خود نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ ایڈوائزر کے خلاف کرپشن کے چارجز نکل رہے ہیں. ایک دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے عمران خان صاحب, سنا یہ ہے اور یہ غلط شاید نہیں ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو آپ زیادہ لفٹ نہیں دیتے ہیں آپ کے ارد گرد. آپ چاہتے ہیں وہ لوگ جو کھلا بات نہیں کرتے ہیں. آپ لائک آل لیڈرز, آپ ایبسولوٹ پاور میں جو آتے ہیں تو آپ ایبسولوٹلی انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں, یاد رکھیں وہی آدمی جو آپ کے سامنے کھل کے بات کر سکتا ہے, جو آپ کو کانٹرڈکٹ کر سکتا ہے, جو آپ کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتا ہے, وہی آدمی ہے جو آپ کی بینیفٹ اور آپ کی کیا کہتے ہیں گڈ سنسیئر ہے, جو ہے مخلص ہے, خیر خواہ ہے آپ کا. بالکل یہ اگر آپ یہ بھی آپ میں اگر خامی آ گئی ہے this is very unfortunate. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اپنے سلیکشن. عمران صاحب لیکن کچھ چیزیں تو پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلی, مثلاً
کابینہ اجلاس بہت ریگولر ہو رہے ہیں, عمران صاحب بہت مشاورت کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, اس کے علاوہ ان کی جو ذات کی حد تک بات ہے وہ محنت کرتے ہیں ہر وقت. ہمیں اب یہ کورونا کرائسس ہے, اس سے پہلے بھی ہر وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں, چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے مسلسل کام کرتے ہیں, کتنے کتنے گھنٹوں کام کر رہے ہیں, اور ان کی ذات کی حد تک کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے کسی حوالے سے بھی. تو کچھ جو ان کی وہ یعنی جو ان کی ذات کی حد تک چیزیں تھیں وہ تو وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہاں, ٹیم کے حوالے سے وہ خود بھی شکایت کرتے ہیں کہ اس طرح کی نہیں ہے ان کی ٹیم. اچھا, پہلی بات تو یہ جو آپ نے ابھی پہلے بات کی تھی نا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے ہٹا دیا, بڑی اچھی بات ہے ہٹا دیا, لیکن اس پہ ان کے پاس کیا حکومتی عہدہ تھا؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا. مجھے آپ یہ بتائیں, خسرو بختیار صاحب, ندیم بابر صاحب, عبدالرزاق داؤد صاحب, ایک لمبی فہرست ہے جو ابھی بھی ان کی ٹیم میں ہے. ان کو ہٹانا میرا کام ہے یا ان کا؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے جناب, مجھے آپ یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی ذات پہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ کرپٹ ہیں. میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان 1 روپے کی کرپشن نہیں کریں گے, نہ انہوں نے کی ہے. وہ مورلی فائنینشلی وہ بالکل بھی کرپٹ نہیں ہیں. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں بڑا ایماندار ہوں لیکن میری ٹیم جو ہے میرے قابو میں نہیں ہے, میرا رپورٹر جا کے باہر سے پیسے لے لیتا ہے, میرا کیمرہ مین جا کے اپنے کام کروا لیتا ہے, تو پھر مجھے یہ سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. پھر مجھے یہ دیکھنا چاہیے اگر میری ٹیم میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو قصور تو میرا ہے, ٹیم میں نے بنائی ہے نا. لیکن ہم نے کبھی ایسے دیکھا نہیں اتنے ریگولر اجلاس ہو رہے ہوں یا. اور پھر سب سے ایک اور جو ان کی میں سمجھتی ہوں کہ ڈسکس ہونی چاہیے چیز, وہ یہ کہ انٹرنیشنل فورمز پر جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, پاکستان کا جس طرح سے اونچا ہوا ہے, جس طرح سے انہوں نے ویژن اپنا دیا ہے, جیسے ہمیں انٹرنیشنلی ہم آئسولیشن کی طرف جا رہے تھے, ہمیں وہ ایک ویلیو ملی ہے دنیا میں ورلڈ وائڈ, تو اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے جو ان کے ہاتھ میں. عمران خان صاحب بنیادی طور پہ لکی آدمی ہے, ان کی قسمت بڑی اچھی ہے. حالات ایسے اب جو کام ان کی کریڈٹ کیا وہ آپ قسمت میں نہ ڈالیں نا, اس کو کریڈٹ دیں. ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں. اچھا, یہ اسٹرانگ پوائنٹ عمران خان کا فارن افیئرز. مجھے ہلالی صاحب میری بات تو سنیں نا, مجھے اب یہ بتائیں وہ نواز شریف کے طرح تو نہیں ہے, خدا کے لیے وہ تو ایک ڈسگریس تھا بھائی, وہ تو بولنا نہیں آتا تھا, وہ نوٹس کے بغیر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. ہلالی صاحب میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ فرشتہ تھے اور یہ شیطان ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عموماً آپ یہی کہتے ہیں. نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑے چیمپئن تھے. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہیں بیٹھ کے کہتے تھے کہ کشمیر ایشو پہ ہماری پالیسی ٹھیک نہیں ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں, اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں اگر امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے فوجی یہاں سے لے کے نکالنی ہے تو اس میں عمران خان کو تو کریڈٹ نہیں جاتا. عمران خان صاحب کو یہ ضرور کریڈٹ جاتا ہے کہ ایسے حالات میں یہ اچھا پلے کر گئے, قسمت نے ساتھ دیا اور ساتھ انہوں نے اس میں اچھا پلے کر دیا, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. حالات تھوڑا سا بحث کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں تو لانگ لاسٹنگ قسمت کیا ہے میں کہتا ہوں. ہلالی صاحب آپ اس پہ کامنٹ کر لیجئے, بلکہ یہ آپ کا فیلڈ ہے, میں چاہوں گی آپ اس پہ سیر حاصل روشنی ڈالیں. کیا سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ جو سوللی انہوں نے کام کرنا تھا وہ انہوں نے بہترین کیا ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک چیز ضرور بتا سکتا ہوں کہ جتنا دنیا میں اس کی کریڈٹ وردینس ہے عمران خان کی, اس کا امیج جتنا اچھا ہے دنیا میں, میرے خیال میں شروع جو بے نظیر تھی اتنا سمپتھی ہوتا تھا اس کے لیے جتنا آج عمران خان کے لیے ہے. اور جس قسم کی سمپتھی بے نظیر کے پاس تھی, سپورٹ تھی اور لوگوں کے کوآپریشن تھا, میں تو ان کے ساتھ 25 ملک گیا اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اٹ واز اے لاٹ. اور میں سمجھتا ہوں یہی ہے, اسی قسم کا سپورٹ ہے عمران خان کے پاس, اور دیٹ از ٹریمنڈس. وہ بڑا ویلیوبل ہے. جب یہ کسی کو فون کرتا ہے یا کچھ پوچھتا ہے, لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایماندار آدمی ہے, یہ پہلا ایماندار لیڈر ہے پتہ نہیں کتنے 100 سال میں, تو اس کو ہمیں مدد کرنا چاہیے. تو آئی تھنک اس کو کریڈٹ دے وے کریڈٹ از ڈیو. دیٹ از ہز اسٹرانگ پوائنٹ فارن پالیسی. اور مجھے اس کو سمیٹنا بھی ہے. آخری بات, عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ آپ دے سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں ایک کرزما ہے. عمران خان صاحب کو آپ یہ کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ وہ انگلش بڑی اچھی بولتے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں سے جو ایکسٹرا مائلج پاکستان کو ملنی چاہیے تھی ابھی تک وہ نہیں مل پا رہی. میرا سوال یہ ہے, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر ان کے ساتھ ٹیم وہ اپنی اچھی سلیکٹ کر لیتے تو ان محاذ پہ عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی, وہ مزید کامیاب ہو سکتے تھے. تھوڑا اب اس طرف بھی آئیں جی, اقتدار بھی حاصل کر لیا, پارٹی بھی آپ کی بہت بڑی بن گئی, یہ بھی ہو گیا, آپ وزیر اعظم بھی ہیں اور اب 1.5 سال بھی ہو چکے ہیں. اب مجھے صرف لاسٹ آپ لوگوں کے کامنٹس ہیں اس پر کہ فیوچر اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا, اس کے بعد مزید کوئی پیک آنے والی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا؟
میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا کی شکل میں بھی ایک عمران خان کو ایک موقع ملا ہے. اللہ کرے کہ کرونا کی وبا یہاں وہ تباہی نہ مچائے جو پوری دنیا میں مچا رہی ہے. اب پاکستان کو IMF نے جو پیکج دیا ہے, جو دوسرے اداروں سے مل رہے ہیں, پاکستان میں اب یہ جو پیسہ آ گیا ہے, اس سے عمران خان صاحب کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ دوبارہ 2.25 سال کی کارکردگی کو بلا کے اس ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اگر تو وہ کر گئے کچھ تو پھر تو ان کے لیے چین ہے, لیکن اگر وہ ڈیلیور اس بار بھی نہ کر پائے تو پھر مستقبل میں نہیں سمجھتا. ہلالی صاحب, اس فیملی کے ساتھ نہ کوئی شریف ہے نہ کوئی بھٹو ہے, اس کے نام کے ساتھ کچھ نہیں لگا, یہ اکیلی عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس پارٹی کا فیوچر کیا ہے سر؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں عمران خان کا لٹمس ٹیسٹ ہے ہینڈلنگ آف دا پاکستان اکانومی انٹرنلی, اور کچھ ایسے سائنز ہیں جو وہ اچھا کاروائی کر سکتے ہیں. کچھ گڈ سائنز ہیں. انٹرسٹ ریٹ دیکھیں گے آپ واپس نیچے آئے گا, ٹرانسپورٹ سستا ہو رہا ہے. اب اس کی چیلنج یہ ہے کہ اس انکم لیول کو کیسا مینٹین کرتے ہیں, اس لیے کہ انفلیشن کم ہوگا مگر اگر سیلریز بھی کم ہو جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاؤ ہی مینٹینز دی اکانومی, اور بھوکے لوگوں کو کھانا کیسے دینا, اور یہ کرونا کیسے, یہ ہے چیلنجز میٹ کریں گے تو پارٹی بھی چلے گی, اور بالکل صحیح ہے, گورنمنٹ بھی اسٹرانگ ہوگی اور پارٹی بھی آگے چلے گی. آل رائٹ جی, ایک بریک لے لیتے ہیں. پوائنٹ پر بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے, کرپشن کی بھی بات ہوئی ہے, تو نیب آرڈیننس کہاں اب جا کے رکے گا, کیا بنے گا اس پر, کیا کوئی مفاہمت ہو جائے گی, کیا پھر سے کوئی ہم دیکھیں گے کہ نورا کشتی ہو جائے گی, کیا ہوگا جی, بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو یاد ہوگا ایک نیب ترمیمی آرڈیننس لایا گیا تھا اور اس کی مدت اب مکمل ہو چکی ہے. چونکہ اس پر باقاعدہ قانون سازی پارلیمنٹ سے منظوری نہیں ہوئی تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا اس میں نئے سرے سے کوئی قانون سازی کی جائے گی یا کوئی نیا آرڈیننس لایا جائے گا, اور اگر لایا جائے گا تو اس میں کس قسم کی ترامیم کی جائیں گی. اور اس سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے 3 رکنی, جس میں اسپیکر اسد قیصر بھی شامل ہیں, بابر اعوان صاحب بھی شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک بھی شامل ہیں. اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے اپوزیشن سے بھی بات کرنی ہے اور باقی جو اتحادی جماعتیں ان سے بھی بات کرنی ہے, اور ایک متفقہ اس کے اوپر جو مسودہ ہے وہ تیار کیا جائے. لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک کوارڈینیشن سب کی اس پر اور ایک اتفاق رائے ہو سکے گا یا نہیں, یہ جاننے کی بڑی ضرورت ہے. اور کس قسم کا نیب اب اصل میں حکومت چاہتی ہے. ہلالی صاحب, آپ سے آغاز کروں گی. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کرپشن کے اگینسٹ ان کا نعرہ تھا PTI کا, اور پھر نیب کے ساتھ جو معاملہ ہوا, جو نیب آرڈیننس لایا گیا, اور اس کے بعد اب یہ نئے سرے سے جو ایک بات ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے سر, کس ٹائپ کی نیب پسند ہے PTI کو, کیا چاہ رہی ہے PTI نیب کے ساتھ کرنا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا غلط فہمی ہے اس ملک میں کہ نیب کا قانون یہ جو بدلا تھا آرڈیننس کے تحت, یہ قانون اتنا بدل گیا ہے کہ نیب ٹوتھ لیس ہو گیا ہے. مانے نیب کے پاس کوئی پاور نہیں رہا اور نیب ختم ہو گیا ہے, اور لہٰذا PTI کا کرپشن کا ایجنڈا کو ایک دھچکا ملا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. نیب کا قانون یہ جو آرڈیننس ہے, یہ کیا کہتا ہے؟ یہ آرڈیننس کہتا ہے کہ اگر بزنس مین کا انوالومنٹ امبیزلمنٹ میں نہیں ہے اور صرف انفرنجمنٹ ہے ٹیکس لاز کے, تھوڑا سا غلطی ٹیکس لاز پہ یا ٹیکس نہیں دیا, تو وہ کیس نیب نہیں ٹرائی کرے گا, FIA کے پاس جائے گا. مگر یار وہ بات نہیں ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ امبیزلمنٹ نہیں ہے اور صرف ٹیکس انفرنجمنٹ ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ نیب کرے گا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ بالکل سمجھ. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ بیوروکریٹ جو ہے اس نے مالا فائڈے ڈیسیشن نہیں لیا, بس غلطی ہو گئی اس کی, رانگ مسٹیک ہو گیا اس کا, مگر مالا فائڈے نہیں تھا, برا نیت نہیں تھی. بھائی کون فیصلہ کرے گا کہ یہ مالا فائڈے تھا یا مالا فائڈے نہیں تھا؟ تو پاور تو پھر نیب کے پاس ہی ہوگی. اس نے کوئی, ہاں, تو پہلی بات تو یہ سمجھے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہ لوگ آئے ہیں نیب کے, یہ جو کمیٹی جو بنی ہے, ترین اور کھٹک, یہ تو ود ان دی ٹارگٹ ایریا ہے نیب کا. اور یہ مجھے بتائیں, اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ نرمی دکھائیں اور اپوزیشن کہے گی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اس لیے کہ آپ نرمی دکھائیں, آپ کہیں گے نہیں ہم نرمی نہیں دکھائیں گے, ہم انصاف, تو آپ کے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہیں گے نرمی.
یہ جو لوگ ہیں جو شاید they may be involved in NAB cases. جی صرف پرویز خٹک ہیں، اسد کیسر اور بابر اعوان کا تو سراسری معاملہ، پرویز خٹک ضرور ہے نیب کے معاملے میں. ٹھیک ہے، اچھا تو آپ کو یہ اس میں لگ رہا ہے کہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ بھی کانٹروورشل ہے اس حوالے سے. عمران صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے سر، یہ نیب جو ہے ان کو کمزور والی پسند ہے، یہ بھی نہیں چاہتے اصل میں کہ نیب مضبوط ہو اور پر کاٹنے جائیں گے پھر سے اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، اگر آپ ماضی کا دیکھیں نا معاملہ تو آپ کو کیا نظر آئے گا کہ جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے نا ہمارے ہاں وہ نیب پہ تنقید کرتی ہے اور وہ کہتی ہے جی نیب جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو حکومت کی طرف سے حکومت کے کہنے پہ حکومت کی پشت پناہی پہ ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن حکومت میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نیب تو بالکل حکومت کے زیر بار ہے ہی نہیں، حکومت ان کو کہتی نہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور آپ بے فکر ہیں، حکومت کا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے. لیکن عملاً کیا ہوتا ہے؟ عملاً یہ ہوتا ہے کہ حکومت میں شامل جو لوگ ہیں جن پہ کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنا بچاؤ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے. اب اگر آپ اس آرڈیننس کی بات کریں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آج نیب کو وہی اختیارات حاصل ہو گئے ہیں جو 27 دسمبر 2019 سے پہلے کے تھے. صحیح، یعنی اس آرڈیننس سے پہلے کے. اچھا اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ نیب نے جب اس کے پاس وہ سب اختیارات تھے تو کون سے سیاستدان سے کتنے پیسے واپس لیے؟ تب کیا کر لیا تھا اور بعد میں کیا کر لیا؟ نیب نے اگرچہ اربوں روپے لوٹے ہوئے واپس لیے ہیں لیکن کسی سیاستدان سے کچھ نہیں واپس لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا چاہے اپوزیشن میں. اگر یہ اسی طرح سے کام ہوگا تو پھر اس کا فائدہ آگے بھی نہیں ہوگا. یہ آپ نے بڑا رائٹلی کہا ہے کہ جو تنقید ہوتی ہے زیادہ تر نیب پر وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے اور اپوزیشن سے ہی مشاورت بھی کرنا ہے حکومت کو. لیکن اپوزیشن کے ہیں کیا نیب کے بارے میں، وہ ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. نیب ایک کالا قانون ہے، ایک عامر نے بنایا تھا، اس کو ختم ہونا چاہیے تھا. نیب گردی کا احتساب کون کرے گا؟ نیب گردی اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یہ نیب کا کردار ہم نے اس وقت نہیں دیکھا، سیاسی انتقام کے لیے بنایا ہوا ایک ادارہ. جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی ہم نے بار بار کہا کہ آج موقع ہے آپ نیب کو باقاعدہ ختم کر دیں، اس کو آئین سے نکال دیں. اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیب کا جو کالا قانون ہے اس نے پاکستان کی معیشت کو، معاشرت کو، سیاست کو، جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے اور یہ کالا قانون بنایا گیا تھا لوگوں کی وفاداریاں بدلوانے کے لیے. تو ہلالی صاحب جن لوگوں کے یہ خیالات ہوں گے وہ آپ کو لگتا ہے کہ نیب کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں یا نیب کے حوالے سے کوئی اچھی قانون سازی میں اپنا انپٹ دیں گے، کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب ہے ان سے کوئی امید نہ رکھیں. یہ کچھ نہیں چاہیں گے نیب، یہ چاہتے ہیں کہ نیب ختم ہو، یہ چاہتے ہیں کہ اوپن سیزن ہو لوٹ اور چوری پہ. معاف کریے ہم نے دیکھ لیا ہے، بہت سال سے دیکھ لیا ہے یہ ان کے انٹینشنز کیا ہیں. مگر ایک بات میں آپ کو ضرور یہ کہوں، دیکھیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے قانون ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک انسپیکٹر جنرل پولیس کے خلاف آپ ایک ایف آئی آر کاٹ لیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس ایف آئی آر سے اس آدمی کو بچنے کے لیے حالانکہ وہ انسنٹ ہے، بے گناہ ہے، 5 سال لگیں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نیب کی آپریشن از ان اے سیٹنگ، اٹس ان اے سیٹنگ. وہ سیٹنگ غلط ہے. آپ کے قانون ایسے ہیں، جیسے میں بار بار کہتا ہوں، آپ کا لا آف ایویڈنس ایسے ہے کہ آپ کو کاپیز آف ڈاکیومنٹس نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے کہ ایک پولیٹیشین نواز شریف کے علاوہ کنوکٹ نہیں ہوا ہے؟ نیب نے کتنے کو کیا ہے؟ کچھ نہیں. اس لیے کہ آپ کی جو جوڈیشری اور ججز ہیں ان کی انٹرپریٹیشن آف دا لا ایسا ہے، صحیح ہوگا کہ کوئی سیمز کہ وائٹ کالر کرائم از امپاسبل ٹو پروسیکیوٹ ان پاکستان. اوورآل سسٹم بھی انوالو ہے. ہلالی صاحب کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. میں اس پہ عرض کروں، ہلالی صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ بھی بات کرتا ہوں، لیکن آج میں ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں. سمینہ، میں ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں. وہ انکشاف پتہ کیا ہے؟ وہ انکشاف یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں نہیں چاہتے کہ نیب ختم ہو اور دونوں یہ بھی نہیں چاہتے کہ نیب مضبوط ہو. اب آپ سن لیں کیوں چاہتے ہیں. نہ یہ اس لیے نہیں چاہتے کہ نیب ختم ہو کہ یہ حکومت میں آ کے اپوزیشن کو
ڈرانا چاہتے ہیں، اپوزیشن کو رگڑا دینا چاہتے ہیں. اسی لیے جب بلاول بھٹو زرداری تقریر تو فرما رہے تھے ابھی، تو جب حکومت آپ کی رہی 5 سال آپ کا وزیر اعظم بھی اپنا، صدر بھی اپنا، تو کیوں نہیں بدلا؟ بالکل صحیح. شاہد حقان عباسی آپ خود پرائم منسٹر رہے، چلے نواز شریف آپ نے نہیں کیا، آپ ہی کر دیتے. یہ کوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اپوزیشن کے لیے استعمال کرنا چاہتا. بالکل صحیح. اسی لیے سب چاہتے ہیں کہ یہ ٹول ان کے ہاتھ میں جب چاہے وہ اس کو یوز کریں. بہرحال جناب اسی پوائنٹ پر ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ رمضان میں آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی ہے اور اس کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. وجہ کیا ہے، کیسے اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رمضان شروع ہو چکا ہے، بابرکت مہینہ ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمیشہ مشکل بن جاتا ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو عمران صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عمران صاحب روزے تو الحمدللہ آپ کے اچھے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ افطار بھی ہوتا ہے، لیکن گھر پہ کیسا افطار ہو رہا ہے؟ کچھ آپ بتائیں گے؟ کیا مہنگائی کی صورتحال ہے؟ سمینا یہ جو تہوار ہوتے ہیں نا، اس طرح کے اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں، اسلامی خاص طور پہ مواقع ہوتے ہیں دینی یا مذہبی، اس میں اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں نا، ان کے جب کوئی مذہبی تہوار آتے ہیں، آپ دیکھیں کرسمس آ جائے، ایسٹر آ جائے، کوئی اس طرح کا، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ سب سیل لگا دیتے ہیں، وہاں ہر چیز سستی ہو جاتی ہے. یہاں کا حال آپ سن لیں. آج میں گھر میں بیگم نے کہا کہ جی فروٹ چاٹ بنانا ہے تو پھل لے کے دے جائیں. میں آفس آنے سے پہلے پھل لینے گیا تو یہاں سے صرف اندازہ کر لیں کہ رمضان سے 2 دن پہلے جو سیب 200 روپے کلو تھے، آج ان کی قیمت 350 روپے کلو تھی. امرود جو 100 روپے کلو میں ملتے تھے آج مل ہی نہیں رہے. بڑی مشکل سے ایک جگہ پہ پھل کی دکان پہ نظر آئے تو اس نے کہا جی 300 روپے 350 روپے. ہاں جی، چھوٹے امرود. انار 850 روپے کلو. کیلا جو ذرا مناسب ہے 250 روپے درجن. یہ حال ہے، یعنی کہ قیمتیں 2 گنا 3 گنا کر دی ہیں. مہنگائی کا یہ عالم ہے، سبزیوں کا بھی یہی حال ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ حالانکہ توبہ نعوذ باللہ اس دفعہ خیال تھا کہ شاید کرونا کی وجہ سے لوگوں کو کوئی خوف خدا ہو، لیکن وہ پھل والا جس سے میں نے کہا، جس سے میں روز لیتا ہوں، اس نے کہا کیا کریں سر، پیچھے منڈی میں ایسے ہی مل رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ایسٹر اور کرسمس پہ سستی ہوتی ہیں اور رمضان میں بھی وہی سستی کرتے ہیں. یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. ہلالی صاحب، کیا یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کچھ ہو پائے گا؟ حکومت نے ابھی پچھلے دنوں ایک آرڈیننس بھی جاری کیا اس حوالے سے اور صاف کہا کہ ہم اس دفعہ نہیں چھوڑیں گے. نہیں بھائی، دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو. یہ ہارڈنگ وارڈنگ نہیں ہے. ترکاری اور فروٹ کو ہارڈ نہیں ہوتے ہیں. کتنے دن ہارڈ کریں گے؟ 1-2 دن آپ ہارڈ کریں گے. یہ نہیں ہے. آپ سمپلی یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے بھائی. ایک فوڈ چین آ رہا ہے، سڈنلی جب رمضان آتا ہے ڈیمانڈ ڈبل ہو جاتا ہے. جب ڈیمانڈ ڈبل ہو جاتا ہے تو ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے. یہ کیا بڑی بات ہے؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو ان کو ریفریجریشن کرنی چاہیے فروٹ اور ویجیٹیبلز کو. جیسے روز فالو کرو پرائسز، جیسے وہ ڈبل ہو رہا ہے آپ ریلیز کریں. دوسری بات یہ ہے رمضان بازار کھولیں، ہر جگہ ہر علاقے میں بازار ہوں گے. جب آپ یہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کا پرائس کیا کورونا کی وجہ سے نہیں ہے. اسپیشل بازار سڑکیں خالی ہے. ارے یار سڑکیں خالی ہیں، آپ بازار کھولیں. سڑکوں پہ کھلے سڑکیں ہیں، کوئی نہیں ہے. بازار کھولیں، سپیسنگ رکھیں اور دیکھیں آپ قیمتیں نیچے آئیں گے. I mean it's a question of supply and demand. یہ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں؟ راکٹ سائنس نہیں ہے. کیوں نہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے عمران صاحب جیسے ہلال صاحب کہہ رہے ہیں. اور اگر ایسا بھی ہے تو اس کی تیاری کیوں نہیں کر لی جاتی جب پتہ ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی؟ جب پتہ ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. پنجاب میں 2900 رمضان بازار لگتا تھا پورے پنجاب میں. اس دفعہ کرونا کی وجہ سے انہوں نے نہیں لگایا. ایک تجویز یہ تھی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو جو غریب لوگ ہیں ان کو اتنے خاندان بنتے ہیں، آپ 8 ارب روپے کے سالانہ جو ریبیٹ دیتے ہیں تو ان غریبوں کے گھر 10-10 ہزار روپے بھجوا دیں تاکہ ان کو کم از کم ریلیف مل جائے. لیکن یہ بھی اس پہ بھی میرا نہیں خیال کہ کچھ کیا گیا ہے. اصل بات یہ ہے جو ہلالی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ تو ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تو سٹور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ پھل اور سبزیوں کے معاملے میں بھی یہ اسی طرح سے کرتے ہیں اور پھر عوام کا جو ہے تو کوئی ہارڈنگ تو ہو نہیں سکتی. صحیح کہہ رہے ہو عمران. میں ایک چیز اور بتا دوں جو میں پہلے ذکر کیا تھا. دیکھیے آئی ایم ایف کے آج ایک یہ نکلا ہے پروجیکشن جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 4 سے 5%
انفلیشن میں ریڈکشن ہوگی، اس کا مطلب ہے انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن ہوگا، اس کا مطلب ہے ٹرانسپورٹ سستا ہو گیا ہے، مگر ایک شرط پہ یہ بینیفٹ لوگوں کے پاس جائے گا اگر آپ ان کی سیلری کو مینٹین کریں اس لیول پہ جو اس وقت ہے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو پیکج دینی چاہیے، کیش دینی چاہیے غریبوں کو خاص طور کہ وہ بینیفٹ لے سکیں۔ یہ جو ہوا ہے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں ان کو دیکھیے، یہ ہائے کر کے کیش تو ملا ہے لیکن انتہائی غریب طبقے کو ملا ہے، وہ سیلری پیشہ کو تو کیش نہیں ملے گا نا۔ وزیر اعظم نے بھی یہ کہا ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا جو مرضی کر لیں عام آدمی تک فائدہ نہیں ہوگا۔ عام آدمی تک فائدہ پہنچانا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے۔ جب کسی سبزی والے کے پاس، کسی کریانے والے کے پاس، کسی پھول والے کے پاس لسٹ ہی نہیں ہوگی، ریٹ لسٹ نہیں ہوگی، آپ کسی سے پوچھیں لسٹ کہاں، کہتا بھائی اگو جا کے للہ۔ یہ تو قانون حکومت کا کام ہے نا، امپلیمنٹیشن لسٹ کے مطابق کوئی بھیجتا ہی نہیں۔ حکومت اگر جرمانے کرے تو آپ دیکھیں 2 دن میں قیمت صحیح ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، جو کم از کم سرکاری نرخ ہے وہ تو اس کو تو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ ہلال صاحب وقت ختم ہو گیا، ہاں وقت ختم ہو گیا، آنے والے دنوں میں ہم کر لیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ آل رائٹ جناب، پوائنٹ پر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ یہ اس ہفتے کا آخری پروگرام، اگلے ہفتے آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔